अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज कराची पहुँचा हूँ और शहंशाह गज़ल उस्ताद मेहंदी हसन साहब की कब्र पर जा रहे हैं और देखेंगे कि आज उनकी कब्र का क्या हाल है। 14 बेटे हैं इनके। आते हैं या नहीं आते, लोगों से बात करेंगे। मेरे साथ ही रहिएगा। अच्छा, ये जो है मेहंदी हसन साहब की जो कब्र है वो इस जगह मौजूद है। गेट तो अभी बंद है। ये देखें, ये लिखा हुआ है शहंशाह जो गज़ल है मेहंदी हसन साहब, ये उनकी कब्र है। और ये तख्ती भी लगी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से या उनके घर वालों की तरफ से लगाई हुई है शायद। और ये देखें, ये आखिरी आरामगाह उनकी। अभी गेट बंद है। गेट देखें, गेट बंद है, लेकिन चलें अब अंदर से दिखाना तो है आपको। मैं कोशिश करता हूँ कि अंदर जाके वो दिखाऊं। अब ये देखें, ये अभी बंद है। कहाँ से अभी कूद के अंदर जाना पड़ेगा। चलें कूदते हैं। कूद के मैं अंदर आ गया हूँ। अंदर से लॉक लगा हुआ है और मैं जो ज़ाहिर है और कोई रास्ता नहीं था अंदर आने के लिए। फिर मैं जो दीवार फलांग के आया हूँ। ये सामने मेरे आप देख सकते हैं, वो सामने जो 3 कब्रें नज़र आ रही है, उसमें से एक जो मेहंदी हसन खान साहब की कब्र है और 2 उनके बेटों की कब्र है। और ये मैदान है, अंडा मोड़ है कराची में। अंडा मोड़ है कराची में जिसमें ये कब्रस्तान है और उसमें ये वाक़या है। शहंशाह गज़ल मेहंदी हसन साहब की जो कब्र पे पहुँचे हैं और अख्तर भाई मौजूद हैं। इनके जो इनका ख़ानदान था, इनके मोहल्लेदार भी रहे हैं। अख्तर भाई से जानते हैं। अख्तर भाई, मेहंदी हसन खान साहब एक बड़ा नाम है, इनके ख़ानदान के हवाले से और इनके हवाले से थोड़ा सा बता दें। देखिए, ख़ानदान तो इनका बड़ा है बिल्कुल। जो पाकिस्तान ये जब आए थे तो चीचा वतनी आए थे पंजाब में, उसके बाद लाहौर रहे ये काफ़ी अरसा, और उसके बाद जब कराची आए थे, क्योंकि कराची इनकी शुरुआत भी है और इनका सक्सेस का सिलसिला जो है ना कराची से शुरू होता है। 1952 में तकरीबन ये आए थे और 1954 में इन्होंने शायद पहला रेडियो पाकिस्तान से गज़लें गाना शुरू हुई थी। और फिल्म भी शायद इसी करीब 56 में 55 में शुरू हुई थी, फिल्म आई। और उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ मेहंदी हसन खान साहब का, वो एक सक्सेस स्टोरी है। 60 और 70 की दहाई में 75 तक कोई ऐसी फिल्म नहीं होती थी जहाँ पे मेहंदी हसन खान साहब की गज़ल नहीं होती थी, उनका गाया हुआ गाना नहीं होता था। हज़ारों की तादाद में इनके गाने, और तकरीबन पाकिस्तान के तमाम अवार्ड इनके पास हैं। इंडिया में किस तरह लोग चाहते हैं वो आपने बताया भी होगा यकीन, और लोग जानते भी हैं कि लता मंगेशकर इनके लिए क्या कहती थी, रफ़ी साहब इनके लिए क्या कहते थे, किशोर कुमार क्या कहते थे, हरी हिरन क्या कहते थे। और इसके अलावा जो बेबहा गुलकार है, जो गुलकार होगा, जो गज़ल गायक होगा, जगजीत भी इनके यूँ समझे कि उसी तर्ज को गाता था। कॉपी अगर नहीं भी कहते तो उसी तर्ज को गज़ल को गाते थे। और क्योंकि इनसे अच्छा गज़ल गायक तो कोई भी नहीं था एशिया में, क्या पूरा इस कॉन्टिनेंट में कह लो, या आप जो अफ्रीका कह लो, या यूरोप कह लो, अमेरिका कह लो, जहाँ जहाँ उर्दू सुनी जाती है, बोली जाती है, समझी जाती है, वहाँ मेहंदी हसन खान साहब की गज़लें भी सुनी जाती हैं। तो बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान का, ख़ास करके एजाज़ था। ये मकबरा इनके लिए बना है, उनके लिए हदूद भी बनी हुई है। लेकिन अफसोस ये होता है कि गेट को ताला लगा हुआ, गेट को ताला लगा हुआ, और टाइमिंग शायद लिखी हुई तो है, लेकिन उस टाइमिंग में भी अगर कोई नहीं है तो इसका मतलब है फिर क्या कहें इसके लिए। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने चलो एक हदूद बना ली है, कब्रें हैं, उनके दोनों बेटे की कब्रें उनके अतराफ़ में। और आपने ख़ानदान की बात की तो ख़ानदान इनका मुख्तलिफ़ जगहों पर बटा हुआ है, और इतना कोई मतलब लैंड लॉर्ड ख़ानदान नहीं है। खान साहब बड़ा नाम था, तो उनके साथ जो उनकी जो फैमिली थी, 2 शादियाँ थी, और तकरीबन उनके 14 बच्चे थे, 9 बेटे 5 बेटियाँ। तो ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी है, शायद यूके में भी हैं, और पाकिस्तान में भी यहाँ पे हैं। तो अभी बहुत सारी बातें हैं, हम कंट्रोवर्सी पे नहीं जाते, लेकिन खान साहब की नाम काम वाकई काबिल तारीफ़। अक्सर भाई, उनके बेटे जो हैं या बेटियां अभी आती हैं इधर मज़ार पे? नहीं, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। यहाँ बहुत चाहने वाले आते हैं, आप यकीन माने। यहाँ पे जो मैंने जो हज़रत हैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो यहाँ पे होते हैं, तो उमर शरीफ साहब के बारे में बताते हैं, वो आते थे तो वो यहाँ बैठते थे।
اس کے علاوہ جو بڑے گلوکار ہیں وہ یہاں آنا چاہتے ہیں اور آتے ہیں. ان کے لیے یقیناً یہاں پہ خیر قبرستان میں تو کوئی بیٹھنے کی وہ نہیں ہوتی کہ سٹنگ ایریا بنایا جائے. ہر بندہ آتا ہے، عقیدت سے آتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے. ہم نے بھی آ کے فاتحہ پڑھی. اللہ پاک ان کے مغفرت فرمائے. ٹھیک ہے نا. بہت ساری مختلف چیزیں ہیں، مختلف باتیں، مختلف رائے ہوتی ہے، لیکن خان صاحب ایک بڑا نام تھا اور اس کے چاہنے والے میں آپ نہیں ہیں. یقین مانے کروڑوں میں اگر کوئی کہتا ہے نا کہ اگر اس کے شیدائی ہیں، چاہنے والے، سننے والے، تو مہدی حسن خان صاحب ہیں. جہاں جہاں غزل سنی جاتی ہے اگر وہ کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ مہدی حسن صاحب کی مثال دی جاتی ہے کہ اس طرح گائی جائے، اس طرح پڑھی جائے. تو خان صاحب تو یقین مانے الفاظ ان کے لیے کم ہے. اختر بھائی یہ کون سا قبرستان ہے؟ اگر جن کو نہیں پتا ان کو گائیڈ کرنا ہو تو کس جگہ وہ آئیں، کس طرف یہ قبرستان واقع ہے؟ یہ نارتھ کراچی ٹاؤن کہلاتا ہے. نیو کراچی بھی کہتے ہیں، نارتھ کراچی بھی کہتے ہیں. اور یہ انڈا موڑ کے برابر میں محمد شاہ قبرستان ہے. یہ وہ حدود ہے. یہاں پہ آ کے گیٹ نمبر 3 سے آپ اندر آئیں گے نا تو آپ کو کسی سے بھی پوچھیں گے تو مہدی حسن خان صاحب کی قبر کے بارے میں ہر ایک آپ کو بتا دے گا. یہاں پہ خان صاحب جو راجستھان لونا میں پیدا ہوئے اور وہاں سے ان کا خاندان جو ہجرت کر کے چیچا وطنی پنجاب میں چلا گیا، ادھر سے پھر انہوں نے جو مزدوری وغیرہ بھی کی لیکن اپنا ریاض نہیں چھوڑا، اور اس کے بعد یہ موٹر سائیکل مکینک بن گئے اور پھر گاڑیاں، پھر ٹریکٹر وغیرہ جو وہ ٹھیک کرتے تھے. اور اس کے بعد یہ جب کراچی میں آئے، کراچی میں ریڈیو پاکستان جوائن کیا، پھر ادھر انہوں نے رہائش رکھی کہتے ہیں. اور ان کے تقریباً 14 کے قریب بچے ہیں اور 5 بیٹیاں 9 بیٹے ہیں. چیچا وطنی سے کراچی یہ شفٹ ہوئے تھے اور یہاں پہ ان کا جو مزار ہے، یہ جو پہلی قبر ہے یہ ان کے بیٹے عارف حسن مہندی کی ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو شہنشاہ غزل استاد مہندی حسن خان صاحب کی قبر ہے، اور یہ 2012 میں ان کی جو وفات ہوئی تھی. راجستھان انڈیا سے یہ آئے تھے. یہ والی قبر ان کی، اور یہ والی جو دوسرے بیٹے کی قبر ہے آصف حسن مہندی ان کا نام ہے. اور یہ ساتھ ایک طرف یہ والی قبر ان کے بیٹے کی ہے، سینٹر میں خان صاحب کی قبر ہے، اور اس کے بعد پھر وہ والی جو قبر ہے وہ ان کے بیٹے کی ہے. اور یہ چھوٹا سا ایک مزار بنا ہوا ہے لیکن بند ہے. ابھی دیکھیں یہ چھوٹا سا مزار بنا ہوا اور جو چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں جو کیونکہ یہ تو بند ہے تو لوگ پلانگ کے اندر آ جاتے ہیں. اس کے لیے کچھ صاف صفائی اتنی زیادہ نہیں ہے، چونکہ اس پہ جو کیئر ٹیکر ہے کہتے ہیں کہ جی، لوگ کہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک آدھ دفعہ وہ آتا ہے، صفائی وغیرہ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہ دیکھیں ایسے ہی گند جو پڑا ہوا ہے، اور اس طرف بھی ایسے ہی ہے، آس پاس سیم ہے. کچھ دن پہلے ان کا جو 40واں تھا، اور کہتے ہیں کہ جی ان کے بچے بھی آئے ہوئے تھے جو یو کے وغیرہ میں رہتے ہیں. کراچی کی جو رہنے والے زبیر بھائی ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کے حوالے سے. زبیر بھائی، مہندی حسن صاحب ان کا بڑا نام ہے، شہنشاہ جو غزل ان کو خطاب ملا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. جی بالکل، یہ مہدی حسن صاحب کی قبر پہ اس ٹائم کھڑے ہیں آپ نارتھ کراچی میں. مہدی حسن صاحب کا جو ہے جنم تو راجستھان میں ہوا تھا لیکن ان کی وفات کراچی میں ہوئی. سب سے پہلے اردو غزل جو ہے صرف پڑھی جاتی تھی شہروں میں، مشاعروں میں، انڈیا میں، امروہہ کے اندر، پاکستان کے اندر. لیکن پہلی بار یہ کانسیپٹ مہدی حسن خان صاحب لے کر آئے تھے کہ انہوں نے غزل کو موسیقی کا پورا روپ دیا. غزل کے ساتھ انہوں نے پورا ایک سنگیت بنایا، ہارمونیم، طبلہ، مختلف جو موسیقی کے آلے ہوتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں سنگیت میں، اس کو اس کے ساتھ ملاپ دے کے انہوں نے غزل کو ایک نئی شکل دی. اسی سے یہ پورے پاکستان میں، پوری انڈیا میں، بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے تھے اپنی غزل کی وجہ سے. ان کی پہلی غزل تھی گلوں میں رنگ بھرے، جو کہ انڈیا میں بہت زیادہ مقبول ہوئی تھی اور آج بھی آپ کو وہ کسی نہ کسی انداز میں سننے کو ضرور ملتی ہے. تو یہ تھے مہدی حسن صاحب. اچھا خان صاحب، بڑے مقبول جو ہے گلوکار تھے جن کے بارے میں لتا نے کہا تھا کہ ان کے جو گلے سے ان کو بھگوان کی آواز نظر آتی ہے، یعنی کہ لتا جی کا یہ کہنا تھا ان کے بارے میں. لیکن ان کی جو قبر ہے وہ صرف ویرانیوں میں، نہ کوئی چیز، نہ کوئی آنے جانے کے لیے راستہ ہے وہ بند ہے. صرف 3 قبریں یہاں موجود ہے. آس پاس اگر باہر دیکھیں تو میں نے کچرا وغیرہ دیکھا ہوا تھا. اچھا، میں نے نا ایک چیز نوٹ کی، یہ دیکھیں یہ میدان ہے
اور اس میں یہ مزار صرف بنا ہوا ہے ایک چھوٹا سا، لیکن اس میں یہ ایک خان صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی جو اس کو مٹا دیا ہے شاید کسی نے. دیکھیں یہ اب تو اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا کہ پتنگ اڑانا منع ہے، شاید یہ لکھا ہوا ہے پتنگ اڑانا منع ہے. اور جو تصویر ان کی تھی بڑا دیکھ کے افسوس ہوا ہے کہ اس کے اوپر جو وائٹ پینٹ ہے وہ پھیر دیا اور یہ خراب کر دیا ہے. ایسے ہی ویسے تو ساری طرف ان کی تصویریں جو ہونی چاہیے یہاں مقبرے پہ، اور یہ جو دروازہ ہے وہ کھلا ہونا چاہیے. نہ دروازہ کھلا ہے، کوئی اگر آئے تو وہ کیسے اندر آئے؟ وہ ظاہر ہے کراس کر کے ہی اندر آئے گا دیکھنے کے لیے. لیکن افسوس کی بات ہے کوئی نہ کوئی بندہ یہاں ہونا چاہیے تاکہ وہ یہ مقبرہ دکھا سکے جو بھی آنے والے ان کو دیکھنے کے لیے. ان کے جو متاع ہیں، کچھ دن پہلے خان صاحب کے جو بیٹے تھے عاری بھائی کی، ان سے ملاقات ہوئی تھی. وہ یو کے سے آئے تھے. عاری بھائی سے جانتے ہیں کہ کیا گفتگو ہوئی، وہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں. عاری بھائی، آپ کی مہندی حسن خان صاحب کے جو بیٹے تھے ان سے ملاقات ہوئی، کیا کہتے تھے کہ ان کا آبائی گھر کیسا ہے، ابھی آباد ہے یا نہیں ہے؟ ان کا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا آبائی گھر جو ہے وہ ابھی موجود ہے، تو انہوں نے کہا کہ کراچی میں بھی بے شک ہوگا ان کا گھر، لیکن انہوں نے مجھے چیچا ودنی کا بتایا کہ چیچا ودنی کا چک 18 میں ان کا جو نا گھر ہے، اور جو ابھی بھی ان کی ملکیت کے اندر ہی ہے. اور اس گھر کو انہوں نے جو ہے وہ سوچا ہے کہ اس کو کوئی میوزیم ٹائپ بنائیں گے، خان صاحب کی کوئی چیزیں وہاں رکھیں گے، اور نیچے کچھ انہوں نے بنانے کا کوئی ارادہ ہے. اس طرح سے میری بات ہوئی. اچھا، ایک انٹرسٹنگ چیز انہوں نے یہ بتائی کہ میں نے ان سے جب پوچھا کہ خان صاحب نے کیا آپ پہ کبھی زور ڈالا کہ آپ بھی سنگر بنو، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کبھی بھی ان کے والد صاحب جو مہدی حسن صاحب تھے انہوں نے کبھی بھی کسی بچے کو یہ نہیں کہا کہ تم نے کیا بننا ہے، تم نے کسی نے سنگر بننا ہے. کہہ رہے ہیں بلکہ ہم اپنے شوق سے ہی کرتے تھے. بلکہ ایک واقعہ انہوں نے بتایا کہ رات کے ٹائم پہ میں جو نا ایک دفعہ سو رہے تھے، ابو سو رہے تھے، تو ان کو میں نے اٹھایا اور اٹھا کے ان کو میں نے کہا کہ میرا گانا سنیں. تو کہہ رہے انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور مجھے کہا کہ چلو سناؤ. کہہ رہے میں نے گانا شروع کیا تو ابو خراٹے لینا شروع ہو گئے پھر سو گئے. تو اس طرح کے بہت سارے قصے تھے، اور ان کے بقول ان کے کہ ہم تو ان سے کبھی ملے نہیں ہیں. ہم ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت شفیق انسان تھے، سب سے بہت پیار سے ملتے تھے اور بہت سادہ زندگی گزارتے تھے. عاری بھائی، اس طرح مزار کے اندر آنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. میں تو دیوار پھلانگ کے آیا ہوں، آپ کیسے آئے ہیں؟ میں بھی دیوار پھلانگ کے، تم سے پہلے میں نے دیوار پھلانگی تھی تو میں بھی دیوار پھلانگ کے آیا ہوں، جبکہ دروازے پہ لکھا ہے کہ شام 5 سے 7 بجے کا ٹائم. اب کوئی کتنی دور سے آتا ہے، کس ٹائم آتا ہے، کچھ پتہ تو نہیں ہوتا. یہ بات بھی ہمیں یہاں آ کے پتہ چلی کہ دروازے پہ لکھا ہے کہ شام 5 سے 7 بجے. اب یہ بھی شام کو آ کے پتہ چلے گا کہ کوئی ہوتا بھی ہے نہیں. تو یہاں محلے والوں سے میں نے پتہ کیا، انہوں نے کہا ہفتے میں ایک دن کوئی بندہ یہاں پہ آتا ہے، کیئر ٹیکر جو یہاں پہ وہ آ کے کچھ یہاں پہ صفائی وغیرہ کرتا ہے. مہندی حسن خان صاحب کی ٹاپ 10 غزلوں میں سے گائی ہوئی جو غزل تھی آج ان کے بیٹے کے جو قبر کے کتبے پہ لکھی ہوئی ہے، اب کہ ہم بچھڑے ہوئے تو شاید خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. سوکھے ہوئے پھولوں کی، شاید یہ والے پھولوں کی بات کی ہو شاید میں. قبر دکھانے کے لیے ہم لوگ کیسے آئے تھے، آپ کو قبر دکھائی. اب ہم واپس آ رہے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے اندر آئے تھے اور کیسے ہم جا رہے ہیں. گیٹ تو لاک ہے، باہر ایسے جا نہیں سکتے. ایسے ہم ادھر سے ایسے اس کو ایسے چڑھ کے ہم جو ہے اندر آئے تھے، اور ایسے ہی چڑھ کے ہم واپس جا رہے ہیں. امید ہے یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی. نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں.